अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिनते हव्वा हूँ मैं, शायद यही मेरा जुर्म है। बिनते हव्वा कराची की मरवा हो, कसूर की ज़ैनब हो या फिर इस्लामाबाद की फ़रिश्ता हो, बिनते हव्वा तो आज भी इब्ने आदम से डरी हुई है। बिनते हव्वा आज भी ज़ंजीरों में जकड़ी हुई है। हमारा मुआशरा कहने को यूं तो औरत की आज़ादी इज़्ज़त का दावेदार है, मगर आज का सानेहा दुनिया के रेपिस्ट कैपिटल दिल्ली की कहानी नहीं है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का दिल लाहौर है, जहां गुज़श्ता रात मीडिया पर यह अफसोसनाक खबर ब्रेक होती है कि लाहौर रिंग रोड पर गुज्जरपुरा के इलाके में 2 डाकुओं ने एक खातून को उस वक्त निशाना बनाया जब उनकी गाड़ी पेट्रोल ना होने की वजह से बंद थी। खातून ने मोटरवे हेल्पलाइन से भी मदद की दरख्वास्त की, मगर उन्हें यह जवाब मिला कि गुज्जरपुरा की बीट अभी किसी को अलॉट नहीं हुई है। डाकुओं ने खातून पर तशद्दुद भी किया, जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाया और खातून के पास मौजूद नकदी जेवरात सब कुछ लूट लिया गया। जब इस वाक़े की रिपोर्ट टीवी पर नशर हुई, तब से पूरी कौम सदमे में मुब्तला है। कौम रियासत के जिम्मेदारों से इस साने का जवाब मांग रही है, क्योंकि ये वाक़या सिर्फ डकैती की वारदात का नहीं है, बल्कि खातून को डकैती की वारदात के दौरान बच्चों के सामने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाए जाने का वाक़या है। उमूमी तौर पर चोरी और डाके की जो वारदातें हैं, इनको बढ़ती हुई बेरोजगारी के साथ जोड़ा जाता है, मगर अफसोस की बात यह है कि अब ये चोरी और डाके की जो वारदातें हैं, इनके साथ साथ खवातीन की इज्जतों को भी लूटा जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये वाक़या पेश क्यों आया है? क्यों मोटरवे पुलिस ने खातून की मदद नहीं की? क्यों मोटरवे के इस हिस्से पर पेट्रोलिंग नहीं की जाती? क्यों हम एक बीमार मुआशरे की तस्वीर पेश कर रहे हैं? पंजाब पुलिस की जानिब से अब तक की कार्रवाई का अगर जायजा लें तो आईजी पंजाब इनाम गनी के मुताबिक मोटरवे पर पेश आने वाले वाक़े में अभी तक अच्छी प्रोग्रेस हुई है, बड़ा अच्छा काम हुआ है। हम उस गांव तक पहुंच चुके हैं जहां से मुल्ज़िमान का ताल्लुक है। 20 टीमें इस पर काम कर रही हैं और इस इन्वेस्टिगेशन को डीआईजी खुद देख रहे हैं। जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान जो है ना वो गिरफ्तार होंगे। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब मेरे साथ हैं। मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। आप दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब, ऐसे वाक़यात को बयान करने के लिए यकीन करें अल्फाज भी नहीं होते। मैं खुद एक औरत हूँ, रात को प्रोग्राम करने के बाद अकेली घर जाती हूँ ड्राइव करके। जब से ये वाक़यात सामने आ रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया है। और फिर ऐसे लोगों के बयानात, जब कोई ये कहे कि 3 बच्चों की औरत का रात को निकलने का क्या काम था, पेट्रोल घर से चेक करके निकलें, आप 2 बजे क्यों निकली, 12 बजे क्यों निकली? ये मुआशरा रहने के काबिल है? ये हुकूमत जो 2 दिन पहले तक कानून की बालादस्ती की बातें कर रही थी और आज इनके ये सीसीपीओ साहब ये बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बुनियादी खराबी तो यही है कि पुलिस इस्लाहात की फिक्र किसी को है ही नहीं और कोई सिस्टम नहीं है। जब तक सिस्टम ना हो और मेरिट पे तकर्रियां ना हो और कोई निज़ाम ना हो, इसमें सारे बेसिक फैक्ट्स देख लें। ये अकबर शहजाद साहब क्यों आए इसमें? मेरी इत्तला ये है कि इन्हीं के कहने पर ये तकर्रियां की गई हैं, आईजी की भी और सीसीपीओ की भी। और इनका क्या ताल्लुक है पंजाब पुलिस से? फिर ये है कि 6 महीने पहले को लगभग आपने ये मोटरवे खोल दिया है। वहां कोई चीज नहीं है जो मोटरवे पे होती है। ना मोटरवे पुलिस के लोग वहां लगाए गए हैं। खतो किताबत होती रही आईजी की और मुराद सईद साहब की मिनिस्ट्री की, और एक कदम भी नहीं उठाया गया। वो छोटे छोटे कोन जो होते हैं वो भी नहीं है, स्पीड नोट करने वाले जो वो कैमरे होते हैं वो भी नहीं है, कोई चीज नहीं है उस मोटरवे पे। और जो इलाके में पहले एक वाकया पेश आ चुका है तो थानेदार को कॉन्शियस होना चाहिए था, मगर वो बिल्कुल लगता है कि वो उन्होंने कोई परवाह नहीं की और वहां कोई उसकी निगरानी नहीं की जा रही, तो लोगों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मुराद सईद साहब इसके जिम्मेदार हैं, क्यों नहीं उन्होंने इतने महीने गुजर गए और याद दहानियां कराई गई। और ये जो अफसरों का इंतखाब है, मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मगर ये किसी करीने से नहीं किया गया है। और रह गई पंजाब पुलिस में इस्लाहात की बात, तो खान साहब 20 साल तक तो हमें बताते रहे कि वो करेंगे इस्लाहात, और जब पंजाब पुलिस का मामला आया तो उन्होंने इसको बिल्कुल ही, अब मैं इसके बारे में क्या कहूं
کہ وہ ناصر صاحب چلے گئے, ناصر درانی, اور اس کے بعد ایک آئی جی اور دوسرا آئی جی. بھائی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں افسر بھی اب نہیں رہیں گے, اس لیے کہ آئی جی کے بارے میں تو خاص طور پہ بہت سی شکایات ہیں. اب ان کی تحقیقات ہو تو پتہ چلے. پشاور میں ان کا ریکارڈ اخبار نویسوں سے پوچھا, کہتے ہیں اچھا نہیں ہے. ایف آئی اے میں رہے ہیں, وہاں ان سے پوچھا, اچھا نہیں ہے. تو حکومت اس کی ذمہ دار ہے, اور یہ محض اس سے کام نہیں چلے گا کہ جی ہم ملزموں کو پکڑ لیں گے. بھائی یہ 6 مہینے آپ کیا کرتے رہے وہاں, بندوبست کیوں نہیں کیا آپ نے؟ مظہر عباس صاحب, خواتین کے لیے اکیلے سفر کرنا, اکیلے آنا جانا, اکیلے ڈرائیو کرنا, اب یہ ہم سے, عورتوں سے ان کا حق چھینا جا رہا ہے. کیا اب عورت ہونے کی بھی قیمت ہمیں اس معاشرے میں چکانی پڑے گی؟ ہمیں تو ہمیشہ ریاست مدینہ کی یہاں پر بات کی جاتی ہے, لیکن کیا ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ واقعہ نہ صرف یہ کہ انتہائی قابل مذمت ہے, شرمناک ہے, لیکن اس کا سب سے جو ڈارکسٹ پہلو ہے وہ جناب عمر شیخ صاحب کا بیان ہے. اور آج جس طریقے سے شہزاد اکبر صاحب نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی اس بیان کو, وہ اور بھی قابل مذمت ہے. وہ اس کو کنٹروورسی کہہ رہے ہیں, کہ کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی, بجائے اس کے کہ وہ سی سی پی او کو کنڈیم کرتے اس بیان پہ, ان سے کہتے کہ وہ ان کے سامنے معذرت کرے, اس کے بجائے وہ ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پہلی اس میں سب سے جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ اس عورت نے اپنے بھائی کو بتایا, کزن کو بتایا, انہوں نے متعلقہ پولیس کو بتایا. متعلقہ پولیس کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایریا کیسا ہے, بجائے اس کے کہ وہ فوری طور پہ ریسکیو کے لیے پہنچتے, ان کو ہیلپ کرنے کے لیے پہنچتے, انہوں نے بالکل وہی ایٹیٹیوڈ اپنایا جو ہمارے یہاں جنرلی پولیس میں ایس ایچ اوز وغیرہ اپناتے ہیں کہ جی یہ تو میری جورسڈکشن نہیں ہے, چاہے وہاں آدمی لٹ رہا ہو, تباہ ہو رہا ہو. اور میں بالکل آپ کو کوئی 2-3 ہفتے پہلے کا واقعہ سناؤں کہ میرے پڑوسی جو تھے انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ان کو ایک آدمی نے لوٹا, وہ پیدل تھا, اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی, وہ سگنل پہ رکے, انہوں نے ناک کیا, انہوں نے شیشہ اتارا, ان کے پاس پیسے تھے, وہ سارے لے گئے. قریبی 4-5 پولیس والے موجود تھے, انہوں نے جا کے ان کو بتایا تو ان پولیس والوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا علاقہ نہیں لگتا. اس نے کہا یہ لوٹ کر لے جا رہا ہے آدمی. تو یہ ہمارے یہاں اس واقعے میں بھی یہی ہوا نا, کہا جی ہماری تو حدود ہی نہیں ہے, ہم نہیں آ سکتے. یہ جو چیز تھی اس میں ان پولیس والوں جنہوں نے انکار کیا, ان کو سزا ہونی چاہیے. جو ریپسٹ ہے اس کو تو پکڑ کے عبرتناک سزا ہونی ہی چاہیے. لیکن یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. جو دعوے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے یہاں اس لیے لوگ دندناتے پھرتے ہیں, اس لیے لوگ درندہ صفت بن جاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ ابھی اس کیس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا, اس کیس میں اگر فرض کریں وہ ریپسٹ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کی پروسیکیوشن اتنی, یہ یاد رکھیے کہ آپ کی پروسیکیوشن اتنی ناقص ہے کہ اس کیس میں لوپ ہول نکالے جائیں گے. اب ظاہر ہے اس کیس کے وٹنسز کون ہیں؟ وہ عورت جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے, وہ اس کے ننھے بچے جن کے سامنے ان کی والدہ کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. آپ سائیوال کی مثال لے لیں, سامنے بچوں کے سامنے مارا گیا, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, اور اسی گورنمنٹ کے اندر ہوا ہے وہ سائیوال واقعہ. بالکل اس سے بچانے کی کس طرح کوشش کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے, اس سے پولیس والوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے جو اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں. اس سے اس طرح کے ریپسٹ کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہم کس طرح بچ کے نکل جاتے ہیں. اس طریقے سے کرمنلز کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ پولیس والوں کو پیسے کھلا کے یا پروسیکیوشن کو پیسے کھلا کے بچ کے نکل سکتے ہیں. اسی لیے ایسے واقعات کی روک تھام نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ مظہر عباس, ہارون رشید صاحب, میرے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آخر کراچی کے عوام کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟
پانی ملتا نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا نظام تقریباً ختم ہو چکا ہے، تجاوزات کی وہاں بھرمار ہے، جس کا جہاں دل کرتا ہے قبضہ کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی منزلہ جو ہے نا وہ بلڈنگز کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ سندھ حکومت سمیت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس وقت تک سوئی رہتی ہے اور نوٹسز جاری کرتی رہتی ہے جب تک وہ بلڈنگ زمیں بوس نہیں ہو جاتی اور کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح کراچی میں آج ایک اور عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ کورنگی کے علاقے اللہ والا ٹاؤن میں ایک اور غیر قانونی عمارت گرنے سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے اور کئی زخمی ہو گئے، جبکہ ابھی بھی ملبے تلے جو دبے افراد ہیں ان کی خبریں جو ہے نا وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے تقریباً 200 عمارتوں کو خطرناک مخدوش قرار دے رکھا ہے۔ ان میں زیادہ تر عمارتیں پرانے کراچی میں واقع ہیں اور ان میں کئی عمارتیں اہم تجارتی مراکز بھی ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق زیادہ تر مخدوش عمارتیں ضلع جنوبی میں موجود ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے ان مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے اور سیل کیے جانے کے نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں، لیکن عملی طور پر ابھی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ابھی بھی ان خطرناک عمارتوں میں لوگ رہائش پذیر ہیں، جس سے ظاہر ہے ان کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے لیاری میں گرنے والی 5 منزلہ عمارت پر بھی بہت شور اٹھا اور ناقابل رہائش عمارتوں کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے خالی نہ کروائے جانے کے حوالے سے کئی سوالات بھی اٹھائے گئے۔ میڈیا نے چند دن شور برپا کیا، خبریں چلیں، ٹاک شوز ہوئے، پھر خاموشی چھا گئی۔ کراچی میں زمیں بوس ہونے والی یہ کوئی پہلی عمارت نہیں ہے۔ اس سے پہلے گولما، رنچھوڑ لائن، جعفر تیار سوسائٹی، ٹمبر مارکیٹ اور نیلم کالونی سمیت دلی کالونی میں کئی ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ ان واقعات میں درجنوں قیمتی جانیں جا چکی ہیں، کئی غریبوں کی زندگی بھر کی جو جمع پونجی تھی وہ بھی ضائع ہو چکی ہے، لیکن سندھ حکومت نے غیر قانونی بلڈنگز کے خلاف نہ تو کوئی ایکشن پلان دیا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ اگر کوئی کارروائی کی گئی ہوتی تو ظاہر ہے اس طرح کے واقعات رک جاتے۔ سپریم کورٹ سمیت سندھ ہائی کورٹ نے غیر قانونی عمارتوں کی تعمیرات پر مختلف اوقات میں اہم فیصلے اور ریمارکس بھی دیے ہیں، لیکن انہیں بھی نظر انداز کیا جاتا رہا اور آج بھی کراچی میں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر کا سلسلہ کسی رکاوٹ کے بغیر جاری ہے اور چند گز کے پلاٹس پر کثیر منزلہ عمارتوں کو تعمیر کر دیا جاتا ہے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رٹ کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ والا ٹاؤن میں آج گرنے والی ایک اور غیر قانونی عمارت اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے گزشتہ 10 سالوں میں کسی کثیر منزلہ عمارت کا نقشہ پاس نہیں کیا اور اللہ والا ٹاؤن میں 100 سے زائد عمارتیں غیر قانونی ہیں اور اس علاقے میں پانی کے لیے کی گئی بورنگ سے ان عمارتوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب نقشے منظور نہیں ہوتے، نقشے اپروو نہیں ہوتے، اپروول لی نہیں جاتی تو یہ بلڈنگز بن کیسے جاتی ہیں؟ اسی پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب آپ کا۔ مرتضی وہاب صاحب، آج جو بلڈنگ گرنے کا، جو عمارت گرنے کا جو واقعہ پیش آیا ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ یقیناً یہ سب جانتے ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہی ہے جب کوئی عمارت کا نقشہ نہیں ہوتا، منظور نہیں ہوتا، کوئی اپروول نہیں ہوتی تو بلڈنگز بن کیسے جاتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، شرمناک واقعہ ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ بلڈنگ جو ہیں وداؤٹ اپروول بننی نہیں چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس میں کہیں نہ کہیں جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کی کوتاہی ہے، اس کی نیگلیجنس ہے، جو بلڈر مافیا ہے میں سمجھتا ہوں ان کی کرمنالٹی ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو شہری اس طرح کی پراپرٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں ڈیو ڈیلیجنس کیے بغیر، یہ چیزیں چیک کیے بغیر کہ آیا اس کا نقشہ اپرووڈ ہے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ان شہریوں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایس بی سی اے کو بالکل اس کے اوپر قصوروار ٹھہراؤں گا۔ جو بلڈر ہے اس کی 100% کرمنالٹی ہے اس کے اندر، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں شہریوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب وہ اپنی ہارڈ اینڈ منی کو کسی جائیداد کو خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن مرتضی وہاب صاحب لوگوں کو تو مطلب کہ بیوقوف بنانا، جھانسے میں لے کے آنا بڑا آسان ہوتا ہے، ڈاکومنٹیشن دکھا کر، غلط نقشے دکھا کر وہ لوگ تو جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر پہلے جو انسیڈنٹس ہو چکے ہیں ان انسیڈنٹس کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہوتی تو شاید یہ واقعات رک جاتے۔ شادی ایسا نہیں ہے، کارروائیاں تو ہوتی ہیں
اور عدالت کے اندر کیسز بھی فائل ہوتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ شاید ابھی تک ان لوگوں کو اگر سزا ملی ہوتی تو شاید ہم مثال قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہوتے. میں یہ جو بلڈنگ کا واقعہ اس میں بھی میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ 2 روز قبل جب اس بلڈنگ میں دراڑیں پڑی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے نالج میں یہ معاملہ لایا گیا تو فوری طور پر ڈپٹی کمشنر کورنگی نے جگہ کا وزٹ کیا. انہوں نے اپنی ٹیم کو وہاں پر بھیجا, پولیس وہاں پر آئی اور بلڈنگ کو خالی کرا لیا گیا. وہاں پر 8 اپارٹمنٹس تھے غالباً جن کے اندر فیملیز رہ رہی تھیں, اور 8 کی 8 فیملیز کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا. انفارچونیٹلی اگلے روز 2 فیملیز واپس گھر کے اندر پہنچی. انہوں نے پرائیویٹ کسی آرکیٹیکٹ سے, انجینئر سے بات کی, کانٹریکٹر سے بات کی. اس نے کہا جی یہ ڈینجرس نہیں ہے دراڑیں, ان کو ہم فل کر کے معاملے کو ریزالو کر سکتے ہیں. اور وہ 2 خاندان آ کے انفارچونیٹلی اس کے اندر پھنس گئے. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہم سب کو اپنا اپنا کردار اس میں ادا کرنے کی ضرورت ہے. عملے نے تو کارروائی کی لیکن شہریوں نے بھی انفارچونیٹلی اس طریقے سے تعاون نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جن کے بچے ہوتے ہیں نا, جن کی فیملیز ہوتی ہیں نا, سب سے پہلے خوف اور مصیبت تو یہی پڑ جاتی ہے کہ کھلے آسمان تلے بچوں کو لے کر کہاں جائیں گے. تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسی بھی چھت ہے لے کر بیٹھے رہیں. تو بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو یہ بلڈرز مافیا ہے اس کا بہت زیادہ قصور ہے, اس پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ بھی بڑی باتیں چلتی ہیں, سیاسی پشت پناہی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آج تک اس مافیا پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا. نہیں, آپ کی بات درست ہے کہ جو بلڈنگ یا بلڈرز مافیا ہے جو اس طرح کے سب سٹینڈرڈ بلڈنگ بناتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ اس کیس کو اس طریقے سے فائل کیا جائے, اس طریقے سے فالو اپ کیا جائے کہ مثالی سزا اس بلڈر کو ملے. بٹ آپ نے جو بات کی نا کہ کسی بھی خاندان کے لیے گھر کی چھت بڑی ضروری ہوتی ہے, شادیہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہر خاندان کے لیے زندگی بھی اتنی اہم ہے, اس کے بچے اس کے بزرگ بھی اتنے ہی اہم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہوتا ہے شازیہ تو آپ اس خطرے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اس خطرے میں گھستے نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں جیسے ہی خطرے کی نشاندہی ہوئی عملہ حرکت میں آیا, انہوں نے کارروائی کی. بٹ انفارچونیٹلی 6 خاندانوں کو نکال لیا گیا, انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا. 2 خاندان واپس آ کے بس گئے جس کی وجہ سے یہ بڑا المناک واقعہ بھی ہوا ہے, نقصان بھی ہوا ہے. میری تعزیت اس خاندان کے ساتھ. لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کیس کو ایک سیمپل کیس بنائیں. اور آپ سمجھتے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جیسا ادارہ بڑا کمزور ہوا ہے, جس کے ڈی جی منظور قادر کاکا جیسے رہ چکے ہوں, پھر جن پر کرپشن کے اتنے زیادہ ریفرنسز کیسز چل رہے ہوں, ایسے لوگوں نے ایسے جو ادارے ہیں ان کو نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے آج کراچی کے لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ شادیہ دیکھیں, کوئی ایک شخص تو بلڈنگ نہیں بناتا. ان تمام بلڈنگز کا جو اصل مسئلہ جو مجھے سمجھ آتا ہے, اور میں بحیثیت شہری کی یہ بات کر رہا ہوں, آپ کو جگہ جگہ لوگ اس طرح کی بلڈنگز تعمیر کر رہے ہیں جس کے اوپر کوئی انہوں نے اپروول نہیں لیا ہوا ہوتا. کہیں نہ کہیں کوئی پولیس کو سیٹ کر لیتا ہے, کوئی سرکاری عملے کو سیٹ کر لیتا ہے چھوٹے لیول پہ. بٹ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی حکومت ہو, وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کا شہری کسی مشکل میں آئے, کسی تکلیف میں آئے. تو آپ کا پوائنٹ بجا ہے, یہ غلطی ہے, اس غلطی کا ادراک ہونے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہوں گا کہ اس معاملے کو پراپرلی پرسو کیا جائے گا, اور جو شخص بھی اس معاملے میں انوالوڈ ہے اس کے خلاف کارروائی کی. چلیں, یہ تو زبردست ہو گیا. اچھا, اسد عمر صاحب کا یہ بیان کہ ڈیلیور کرنا پڑے گا نہیں تو جوتے پڑیں گے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف, حکومت تو آپ کی ہے سندھ میں. اسد عمر صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ جو حکومت ڈیلیور کرے گی اس کو عوام اپریشیٹ کرے گی, اس کی پذیرائی کی جائے گی, اس کی گن گائے گی. اور جو حکومت ڈیلیور نہیں کرے گی, جو سیاسی جماعت صرف بات کرے گی, عوام ان کو ریجیکٹ کریں گے. تو بات ان کی بالکل درست ہے, اور میں ان کا اس بات پر بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بات کو کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ سندھ حکومت اس کراچی پیکج کے اندر 750 ارب روپے کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ سندھ حکومت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وفاق اپنی ذمہ داری نبھائے, جو ان کا وعدہ ہے ان کی کمیٹمنٹ. لیکن کہیں نہ کہیں مس ٹرسٹ ہے,
پیسے دینے کے معاملے میں، ٹرسٹ کرنے کے معاملے میں روز کوئی نہ کوئی وزیر آ کے کہتا ہے بھی پیسے تو ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ دیں گے تو لگیں گے کہاں پر یا کہیں نہیں لگیں گے. تو کہیں نہ کہیں ایک مس ٹرسٹ تو ہے وفاق اور سندھ میں ابھی بھی وزراء کے بیانات دیکھے تو. شازیہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ بدمزگی ہے، یہی وہ بیان بازی ہے جو کہ حالات کو اور تعلقات کو خراب کرتی ہے. ایک طرف وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ آئیے مل کر کراچی کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور پھر شبلی فراز صاحب آگے کہتے ہیں کہ ہم پیسے نہیں دیں گے، یہ چور ہیں، یہ ایسے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بیان بازی سے کبھی معاملات حل نہیں ہوتے، مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ جو تاثر کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ شاید یہ جو 1100 ارب روپے کا پیکج ہے اس کے اندر پیسوں کو منتقل کیا جائے گا کسی ایک حکومت کو، یہ تاثر غلط ہے. دیکھیں جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، جو پروجیکٹ وفاقی حکومت کمٹ کر رہی ہے اس کے اخراجات اور اس کی ڈیولپمنٹ وفاقی حکومت خود کرے گی، اور جو صوبائی حکومت کے پروجیکٹس ہیں وہ صوبائی حکومت خود کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں اگلے چند ماہ میں یہ چیز بڑی کلیئر ہو جائے گی لوگوں کے سامنے کہ کس نے ہوم ورک کر کے اعلان کیا ہے اور کس نے وداؤٹ ہوم ورک اعلان کیا ہے، کون اچھی نیت کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہے، کون سیاسی بیان بازی کرنا چاہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں عوام جو ہے کراچی کی اس کو فیصلہ کرنے دیں، اگلے 6-8 مہینے میں چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ترجمان حکومت مرتضی وہاب صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج کل کے جدید دور میں جنگ ہتھیاروں سے نہیں بیانیے سے لڑی جاتی ہے. کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے، اسے عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے، وہاں کے عوام کے ذہنوں میں خلل ڈالنے کے لیے ایک مخصوص قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اپنے مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے. اس سارے پروسیس کو 5th جنریشن وار کہا جاتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کل سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. 5th جنریشن وار ہتھیاروں کی جنگ سے کئی گنا زیادہ خطرناک تصور کی جاتی ہے. جس جنگ میں ہتھیار استعمال ہو وہاں انسان جان سے مارے جاتے ہیں، لیکن بیانیے کی جنگ میں غیر محسوس انداز سے انسانوں کے نظریات، خیالات، سوچ اور ان کے عقائد پر حملے کیے جاتے ہیں، اور اس کے اثرات آنے والی نسلوں تک رہتے ہیں. اس طرز کی جنگ میں دشمن ملک کے اندر انتشار پھیلا کر ایک ہی ملک میں رہنے والوں کو آپس میں دشمن بنایا جاتا ہے، اور نظریات میں تبدیلی کے بعد یہ جنگ آنے والی کئی نسلوں تک جاری رہتی ہے، جس سے نہ صرف ملک عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں بلکہ قومی نظریات کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور قومی مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے. پاک فوج نے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال کامیابیاں حاصل کر کے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، اور اب پاکستان 5th جنریشن وارفیئر کا شکار ہے. پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم دفاع میں ہونے والی تقریب میں واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ 5th جنریشن یا ہائبرڈ وار کی صورت میں ہم پر نیا چیلنج مسلط کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے. آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں، قوم کے تعاون سے اس جنگ کو جیتنے میں بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. جبکہ گزشتہ روز ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں بھی آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بدلتی ہوئی علاقائی اور یہ جو صورتحال ہے اس کا تقاضا ہے کہ مسلح افواج اپنی جنگی صلاحیت میں اضافہ کریں. پاکستان کے اہم اہداف کے خلاف کچھ عناصر ہائبرڈ وار فیئر میں ملوث ہیں. 5th جنریشن وار ہتھ کنڈوں کو اس کو ناکام بنانا ہوگا، اور ہائبرڈ وار فیئر کے حوالے سے حکومتی پالیسی کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے. یہ جنگ یقینی طور پر عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. خاص طور پر سوشل میڈیا پر ملک کے نظریاتی اساس اور اہم ریاستی اداروں کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کو رد کرنا بہت بڑا چیلنج ہے. پاک فوج 5th جنریشن وار فیئر میں اپنا کردار بہترین طریقے سے ادا کری ہے، لیکن اب عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک اور فوج کے خلاف ہونے والے جو پروپیگنڈا ہے اور جو جھوٹی خبریں ہیں اس پر اپنا دماغ استعمال کرے، کیونکہ یہ جنگ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے زیادہ خطرناک ہے. دوسری طرف اسی ہفتے دوحہ میں انٹر افغان مذاکرات بھی شروع ہونے جا رہے ہیں، جبکہ DGI SPR کا یہ کہنا ہے
کہ پاک افغان سرحد پر جو پرتشدد واقعات ہیں، یہ افغان جو پیس پروسیس ہے اس کو پٹری سے ہٹانے کی ایک سازش ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بھارت ایک بار پھر سے افغانستان میں سرگرم ہو رہا ہے، جبکہ دوحہ میں ہونے والے انٹرا افغان مذاکرات سے کوئی بڑا بریک تھرو کیا سامنے آ سکتا ہے؟ اس پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب. شاہد لطیف صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ یوم دفاع پر بھی آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم پر 5th جنریشن وار مسلط کی گئی ہے، اور کل پھر جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں بھی بات کی گئی کہ پاکستان مخالف عناصر کی جانب سے 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ ہتھ کنڈوں کو ہمیں ناکام بنانا ہوگا. سر، کیسے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے؟ یہ جنگ تو دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک جنگ ہے. 9/11 کے بعد جو امریکہ نے افغانستان میں کیا وہ 4th جنریشن وار کی اس کو قسم کہا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد اس خطے میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئیں. ابھی جو 5th جنریشن وار کا جو خطرات ہے اور کہا جا رہا ہے یہ ہم پر مسلط کی گئی ہے، سر ہمیں کیسے اس کا مقابلہ کرنا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دشمن کی طرف سے آپ کے لوگوں کے جو دل اور دماغ ہیں ان پر اور نفسیاتی طور پر ایک ایسا حملہ ہے جس کے تحت ان کو اسٹیٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف، اداروں میں اور لوگوں میں کشمکش پیدا کی جائے تاکہ کیوس اور کنفیوژن والی سچویشن پیدا ہو. تو آپ سوشل میڈیا میں دیکھ لیں کس طرح کے حملے کیے جاتے ہیں، کیسے کیسے جو خبریں ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں. تو اصل 5th جنریشن وارفیئر ایسا ہی ہے، اور دہشت گردی اس کا خاص کر ایک حصہ رہا ہے، کیونکہ اینمی جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، اور اینمی مختلف زاویوں سے آپ پر حملے کرتا ہے، اور آپ کو معلوم بھی نہیں کہ کہاں حملے ہو رہے ہیں اور کس سمت سے. شاہد لطیف صاحب، اگر کشمیر کو دیکھا جائے، اگر کشمیر کی بات کریں تو وہاں انڈیا جو ہے اپنے افواج کی موجودگی کے لیے یہ جواز بتاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جنریشن وارفیئر جو ہے نا وہ لڑی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر تو جو وہاں بھارتی حکومت ہے، بھارتی فوج ہے، وہ تو وہاں کے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. تو وہ کیسے اس چیز کا دعویٰ کر کے وہاں پر جو ہے نا وہ قبضہ کرنے کی جو کوشش ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سراسر جھوٹ ہے. وہاں 5th جنریشن وارفیئر کون کر رہا ہے؟ یہ جیسے آپ نے بات کی، یہ تو ہندوستان کی فوج ہے، ہندوستان ہے وہاں پر. یہ کشمیریوں پر جو بربریت اور تشدد ہو رہا ہے، ان کے پاس کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کے ذہن جو ہیں اور ان کی نفسیات جو ہیں ان پر اثر انداز ہوں؟ وہ تو بیچارے خود تشدد کا شکار ہیں. تو بھارت جیسے ہر محاذ پر جھوٹ بولتا ہے، اس سراسر یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور دنیا کی نگاہوں میں ایک ایسی کشیدگی پھیلا رہا ہے کہ جس کے تحت وہ ظاہر کرے کہ یہ بھارت ہے. جیسے اس نے پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں یہ بات پھیلائی کہ پاکستان دہشت گردی کراتا ہے. دہشت گردی تو وہ سب سے بڑی کشمیر میں خود کر رہا ہے، اور پاکستان دہشت گردی کروائی وہ افغانستان کو بھی ساتھ میں لایا، اور ان کی انٹیلیجنس کے ذریعے پاکستان میں بھی دہشت گردی کروائی، اور دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کیا کہ دراصل پاکستان دہشت گرد ہے. بالکل، یہ جو دہشت گردی ہے یہ تو بھارت کروا رہا ہے. بالکل صحیح. تو شاہد لطیف صاحب، یہ بھارت اور چین کی جو سرحدی ایک کشیدگی ہے، ظاہر ہے پورے خطے پر جو ہے نا اس کے خطرات منڈلا رہے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں صورتحال مزید کشیدہ جو ہے نا وہ اس سے ہو سکتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صورتحال خطے کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہوگی آنے والے دنوں میں؟ کشیدگی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں بالکل یہ خطے کے لیے خطرناک ہے. پاکستان کو چاہیے کہ اس وقت چین کے ساتھ مل کر ایک حکمت عملی تیار کرے، کیونکہ لداخ کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہندوستان نے اس کو کشمیر کا حصہ بناتے ہوئے اس کو ایک طرح سے اپنے ساتھ جوڑنے کی بات کی ہے، جبکہ چین نے خصوصاً یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ لداخ چین کا حصہ ہے، وہ بھارت کا نہیں ہے. تو جب کشمیر کا اور لداخ کا جو حصہ ہے وہ ایک ہی طرح ہے، تو پاکستان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں چین سے مل کر حکمت عملی تیار تاکہ چین والا معاملہ لداخ کی طرح دنیا بھر کے آگے اٹھایا جائے. اور کشمیر، چین چونکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، تو چین کو لداخ کے ساتھ ملا کر اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو. صحیح.
بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اللہ میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, وزیر اعظم کو پیش کی جانے والی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ 2016 کے بعد وفاقی وزارتوں, اداروں اور کمپنیوں میں 799 جو افسران ہیں وہ خلاف قانون تعینات ہوئے ہیں, جبکہ تحریک انصاف حکومت جو کہ میرٹ کی بالادستی کا دعویٰ کرتی تھکتی نہیں ہے, اس حکومت میں بھی وزراء اور آفیسر شاہی نے بھی اپنے 93 منظور نظر افسران خلاف قانون تعینات کروائے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے, جن میں سے 50 افسران بدستور خلاف ضابطہ اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں. ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی وزارتوں, اداروں اور کمپنیز میں خلاف قانون تعینات ہونے والے افسروں کی انکوائری جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے اور رپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی ہے. ہم آپ کو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق 18 اگست 2016 کے بعد تعیناتیوں کی وفاقی کابینہ سے منظوری جو تھی یہ لازم تھی, مگر افسر شاہی اور وزراء من پسند افسران کی تعیناتی کے لیے وفاقی کابینہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بیوروکریسی نے خلاف ضابطہ تعینات ہونے والے افسران اور تعیناتیوں کے ذمہ داروں کا تادیبی کارروائی سے بچانے کے لیے تمام تعیناتیوں کی پرانی تاریخوں میں توثیق کر کے معاملے کو نپٹانے کی سفارش بھی کی تھی, لیکن وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے خلاف قانون تعینات کی جو تعیناتیاں ہوئی ہیں ان کی توثیق کی مخالفت کی ہے. بیرسٹر فروغ نسیم کے مطابق یہ اقدام سپریم کورٹ کے فیصلے سے انحراف اور قانون سے متصادم ہوگا, جبکہ وفاقی کابینہ نے اب یہ معاملہ حل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ امور کے ماہر ڈاکٹر عشرت حسین کے سپرد اس معاملے کو کر دیا ہے. ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ وزیراعظم کامیاب جوان یوتھ کاروباری اسکیم کے لیے اہلیت کے معیار سمیت اہم شرائط میں دوسری مرتبہ جو ہے وہ اس کو تبدیل کیا گیا ہے. نئی شرائط کے تحت درجہ 1 کے قرض دار کی ذاتی ضمانت, جبکہ درجہ 2 اور 3 کے لیے بینک کی کریڈٹ پالیسی جو ہوگی اس کے تحت قرض دیا جائے گا. کورونا اور لاک ڈاؤن کے اثرات کی وجہ سے اصل زر پر ادائیگی 1 سال کے لیے موخر کی گئی ہے, جبکہ اسکیمز کے تحت قرض حاصل کرنے والوں کو 30 ستمبر 2020 سے پہلے تحریری درخواست دینا ہوگی. اس پر میں بات کروں گی اسلام آباد کے بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی سے. السلام علیکم, بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی آپ کا. سہیل اقبال بھٹی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو 799 تقریباً 800 یہ جو افسران ہیں کن کن محکموں میں ان کو تعینات کیا گیا, کیا ان کی تعیناتیوں کو اب شو کیا جا رہا ہے, یہ عارضی تعیناتیاں ہیں یا مستقل طور پر ان افسران کو لگایا گیا ان کے عہدوں پر؟ شازیہ, معاملہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص وزیر اعظم عمران خان قانون, میرٹ اور شفافیت کی پاسداری کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن حیران کن طور کے اوپر ایک ایسا معاملہ جو گزشتہ کئی سالوں سے, اگر ہم 2016 سے بات کریں, بے ضابطگیوں کا شکار چلا آ رہا تھا, تو اس کی انکوائری کی ہدایت کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خود ہی, اور اس کے بعد جب انکوائری مکمل ہوئی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی سربراہی میں, جس کو بریک کیا 24 اگست کو 92 نیوز نے, جس میں انکشاف ہوا کہ 799 افسران مختلف عہدوں پر وفاقی حکومت کے مختلف وزارتوں, اداروں اور کمپنیوں میں خلاف قانون تعینات کیے گئے, جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی تھی. یہ انکوائری ہوئی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حکم پر, اور جب یہ معاملہ پہنچا کہ اب ان کو نمٹانا کیسے ہے, چونکہ 93 افسران پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں تعینات ہوئے, جس میں سے 50 اس وقت بھی آج بھی وہ مختلف عہدوں پر براجمان ہیں. جب وہاں پر پہنچے تو افسر شاہی نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, ظاہر ہے ہر وزارت کا جو وفاقی سیکرٹری ہوتا ہے اس کی اس کے اندر بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ اس کو پرانی تاریخوں کے اندر اس کو ہم توثیق کر دیتے ہیں. پرانی تاریخیں مطلب پچھلے دور حکومت پر ڈال دیا جائے, نون لیگ کے دور حکومت پر تاریخیں ڈال دی جائیں, یہ مطلب تھا ان کا. جی, انہوں نے کوشش, اس کا مطلب یہ تھا کہ 2017 میں جو تعیناتی ہوئی, 18 میں ہوئی, 19 میں ہوئی, 20 میں ہوئی, وہ تو ہو چکی ہے, خلاف قانون ہے, اس کو ہم انہی طریقوں سے جس طریق میں وہ تعیناتی ہوئی تھی اس کے مطابق اس کی توثیق کر دیتے ہیں کہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. لیکن جو نائٹ ایڈیشن کو لیٹسٹ دستاویز موصول ہوئی ہیں
اس کے مطابق وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے اس کے ڈٹ کی مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے منافی کو اقدام کرے. یہ قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. بہت دو ٹوک اور واضح الفاظ کے اندر انہوں نے اس کی مخالفت کی. لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے, اس پر توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. جب یہاں پر انہوں نے مخالفت کی تو ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. اور یہاں پر ضرورت اس چیز کی تھی کہ جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا تھا ان کے خلاف ایٹ لیسٹ انضباطی کارروائی ہوتی, تاکہ مستقبل کے اندر کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرتا, کوئی بھی قانون سے کوئی کھلواڑ نہ کرتا. لیکن حیران کن طور پر ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جو اصلاحاتی کمیٹی کے سربراہ ہیں, ان کے پاس ایک ایسی گدڑ سنگی ہے کہ تمام معاملات نمٹانے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں. وفاقی وزیر علی زیدی صاحب کے دوست کے خلاف جو فراڈ کی FIR تھی وہ خارج کروانے کی راہ انہوں نے ہموار کی. وہ تو وزراء نے اس کے اوپر آواز بلند کی, وہ معاملہ درمیان میں ٹھپ ہو گیا. اب وہ معاملہ جس کو وفاقی وزیر قانون نے کہا ہے کہ ہم اس کی توثیق نہیں کر سکتے, کوئی قانونی راستہ نہیں ہے, اس معاملے کو اٹھا کے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کے سپرد کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی سربراہی میں اصلاحاتی کمیٹی لیگلی وائیبل سلوشن دے گی. مطلب ہے کہ وفاقی وزیر قانون کے پاس کوئی قانونی اس کا حل نہیں ہے. وہ سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تاریخیں بدلی جائیں گی اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, فراڈ کیا جا رہا ہے, جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ممکنہ حل ان کو تلاش کرنے کے لیے ان کو دیا گیا نا. تو جائز تو کوئی حل اس طرح ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جن تاریخوں پر ان کو رکھا گیا آپ وہی ایز اٹ از اس کو شو کریں. اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہو سکتا نا. تیسرا راستہ کیا ہے اس میں؟ جی بالکل درست کہا آپ نے. اگر کوئی جائز اس کا حل ہو سکتا تھا تو وفاقی وزیر قانون بتا سکتے تھے, سیکرٹری قانون کیبنٹ کو بتا سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کوئی قانونی حل نہیں ہے. لیکن اب یہ اصل مسئلہ کیا ہے, اس وقت مختلف بیوروکریٹس کے اور وزراء کے بلو آئیڈ لوگ جو مختلف عہدوں پر تعینات ہوئے مختلف کمپنیوں کو MD کے طور پر کر رہے ہیں, ایکٹنگ چارج پر, اور جس کے اوپر پرائم منسٹر نے برہمی کا اظہار کیا ہے. دستاویز میں یہ بتاتی ہیں کہ پرائم منسٹر نے برہمی کا اظہار کیا کہ 2 سالوں سے لوگ ایکٹنگ چارج پر ہیں, جس سے ہماری گورننس متاثر ہو رہی ہے, ہماری فیصلہ سازی متاثر ہو رہی ہے. اب اس مسئلے کا حل وزیر قانون نے کہا کوئی قانونی آپشن نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر عشرت حسین صاحب اور ان کی جو کمیٹی ہے وہ اس کے لیگلی وائیبل سلوشن دے گی کہ کیسے ہم پتلی گلی سے نکل کے ان تمام لوگوں کو کوئی قانونی کور فراہم کر سکتے ہیں. یہ بہت واضح معاملہ ہے, جن لوگوں نے خلاف ضابطہ خلاف قانون تعیناتیں کرائیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. صحیح. اب دوسرے معاملے پر ذرا میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جو کامیاب جوان پروگرام میں جو قرض لینے کی شرائط, اس میں دوسری بار جو تبدیلیاں کی گئی ہیں, اس کی کیا ریزنز ہیں اور کیا تبدیلیاں اس میں کی گئی ہیں اور کس مقصد کے لیے کی گئی ہیں؟ چاہتے دیکھیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نوجوانوں کو, یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کامیاب جوان پروگرام اور یوتھ لون اسکیم متعارف کرائی گئی تھی. لیکن جون 2020 میں بھی اس کے اندر ترمیم کی گئی تھی. لیکن اب دوبارہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ مزید نشاندہی کی کہ اس کے اندر کچھ ترمیم کی ضرورت ہے تاکہ یہ پالیسی فعال رہے, ایفیکٹولی لوگ اس کا بینیفٹ لے سکیں. جس کے نتیجے میں کچھ جو امپورٹنٹ انہوں نے ترمیم کی ہیں وہ یہ ہے کہ 21 سے 45 سال اس کی عمر کی حد تھی. اب کچھ لوگ پارٹنرشپ کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں, 3 پارٹنر ہے تو ہو سکتا ہے کہ 2 پارٹنرز کی عمر 46 سال ہو, 47 سال ہو. اب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, اگر کسی ایک پارٹنر کی عمر بھی 21 سے 45 سال ہوئی تو وہ یہ قرض حاصل کر سکتا ہے. اس کے ساتھ IT اور کامرس سے متعلق عمر کی حد 18 سال مقرر تھی. اس میں کہا گیا کہ کوئی ایک پارٹنر جو دوبارہ ترمیم کی گئی اس کی اگر عمر 18 سال ہوگی تو وہ بھی ایلیجیبل ہو جائے گا. اسی طرح انہوں نے ایک اور کام کیا کہ 3 اس کی سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج کے اندر کوئی قرض حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو موجودہ کنڈیشنز ہیں اس پروگرام کی, اس کے تحت اس کی اہلیت کے معیار جانچا جائے گا. جبکہ اس کے درجہ 2 اور درجہ 100 کے تحت اگر کوئی قرض لے گا تو ہر بینک کی اپنی کریڈٹ پالیسی اس کے اوپر نافذ ہوگی. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب یہ کرونا وائرس آیا تو بہت سے لوگ متاثر ہوئے جنہوں نے یہ اسکیم کے تحت قرض حاصل کیا تھا, تو انہوں نے اصل رقم تھی وہ بھی واپس کرنی تھی. اب ان کو 1 سال کی چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا اقدام ہے, لیکن ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے فوری طور کے اوپر درخواست دینی ہے, 30 ستمبر سے پہلے درخواست دینی ہے, اور اس کو 1 سال کے لیے اصل رقم کی چھوٹ ملے گی, لیکن سود کی رقم ادا کرنے کے آپ پابند ہیں. بہت بہت شکریہ. اسلام آباد کے بیورو چیف سہیل اقبال میرے ساتھ تھے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.